बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, बिलाखिर नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए। मंगल को PMLN उनकी जमात का ये कहना है कि उनके बाहर जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें ये इजाज़त दी गई, ECL से नाम निकालने का जो हुक्म सामने आया, और लगता यही है कि हुकूमत इसको चैलेंज करने के या इसके ख़िलाफ़ अपील करने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि जो आजकल कैपिटल के ड्राइंग रूम्स में, घरों में जो बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म की 2 रोज़ पे छुट्टी क्या सामने आ गई, उसके हवाले से क्यों इतनी ज़्यादा अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, क्या वजह है कि वज़ीर आज़म साहब की छुट्टी को लेकर बहुत सारी ख़बरें गर्म हैं, स्पेकुलेशंस बहुत सारी हो रही हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के अपने जो इत्तेहादी हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें MQM और PMLQ की अगर हम बात करें, मेंगल साहब वैसे ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके अपने शिकवे शिकायत सामने आते रहते हैं BNP मेंगल के। उसके बाद कुछ ऐसे टाइमिंग आप कह लें कि ऑड टाइमिंग्स के ऊपर MQM और PMLQ की तरफ से भी कुछ बयानात आ रहे हैं। आखिर उसकी क्या वजह है, और नवाज़ शरीफ के साहब के बाहर चले जाने के बाद जो सियासी मंजरनामा है और हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी, या फिर मुश्किलात उनके अपने किए गए वादों की सूरत में उनका सामना करने को तैयार खड़ी हैं, यानी कि इकॉनमी को बेहतर बनाना और दीगर वादे जो उन्होंने अपने मंशूर का हिस्सा बनाते हुए इस आवाम से किए थे। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। हमें सीनियर एनालिस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि अभी ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, और औरिया मकबूल जान साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, बिलाखिर नवाज शरीफ साहब मंगल को जा रहे हैं, तो हुकूमत के लिए अब आसानियाँ हैं या कुछ मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये नवाज शरीफ साहब के पुरमुबारक ज़िक्र और गुफ्तगू से, और क्योंकि ये पिछले मैंने कई मरतबा कह चुका हूँ कि मैं पिछले 14-15 दिनों में नवाज शरीफ स्पेशलिस्ट हो गया हूँ। यानी हाँ, मुझे सोए हुए को पूछ ले उनकी बीमारियाँ कितनी, उनके प्लेटलेट्स याद हैं अभी आपको कितने थे आखिरी दफा? 66,000 थे, फिर 26,000 हुए, फिर अभी कम है। उनको स्टीरॉइड्स वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिए हैं, ट्रैवल करना है। अल्लाह से दे, इस पे तो कोई इशू, इस पे तो मैं कभी भी कोई नहीं करता, मैं जो भी हो मेरा कि अल्लाह उसे सेहत दे, और नवाज शरीफ साहब की अल्लाह सेहत दे। लेकिन मैं बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो गया। नवाज शरीफ खाते क्या है मुझे पता चल गया पूरा, नवाज शरीफ साहब की रूटीन क्या है मुझे पता चल गया, हाउस ऑफ शरीफ कैसे करता है मुझे पता चल। यानी अब मेरा दिल करने लग गया ताकि हम आगे बढ़े निकलें इससे। और इश्यूज भी हैं। दूसरी 2-3 हम जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पुरमुसरत और पुरमुबारक जिक्र से पहले, यानी बहुत अजीबो-गरीब बात है इमरान खान की कि वो छुट्टी पे चले गए। इमरान खान, हाँ, वैसे ये क्या स्टोरी है? हर कोई 2 दिन की छुट्टी पे क्या गए? मैं वजीर आजम है, काम इतना करते हैं, थक गए होंगे, उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। एक तो उस पे क्यों है स्पेकुलेशन? एक तो इमरान खान को ये जो छुट्टी पे जाकर पेशीन गोइयां करने वाले इमरान खान को जानते नहीं हैं। इमरान खान की कोई शक नहीं कि उनका कुलिया है कि जब वो हार जाएं या जब वो बुरी सिचुएशन में हो तो मीडिया से दूर हो जाते हैं। ये हो सकता है कि हमसे दूर हो गए। तो बुरी सिचुएशन क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि वो कहते हो कि एक ही कैफियत, जैसे मैं रह के थक गया, उन्होंने कहा कि छोड़ो 2 दिन छुट्टी करो। लेकिन इमरान खान ये है कि मायूस हो के चले गए, ना सारी उम्र ही ट्रेनिंग की है। इतना उनके कप्तानी में जितना पाकिस्तानी टीम हारी है, इतनी तो कहीं भी नहीं हारी, और हार के जीते हैं। एक दिन हारते हैं, शाम को खड़े हो जाते हैं। फाइटर, यही 22 साल की। अगर आज आप इमरान खान वजीर आजम से 101 इख्तलाफ कर ले, मुझे भी हैं, उनकी बातें, वादे, दावे, नारे सारे हैं, झूठ, यू टर्न सब ठीक, लेकिन इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी, ये पैनामा मर जाता इमरान खान ना होता, नवाज शरीफ और ये स्टेटस को कभी ना टूटता इमरान खान ना होता। ये इमरान खान की जगह कोई और लीडर होता तो ये पटवारी से या खरीद चुके होते, पैसे से खरीद, या डरा चुके होते, दोनों नहीं कर सके। ही इज ए फाइटर। आज उसको आप गिराएंगे, अगले दिन फिर कपड़े झाड़ के फिर आके मुकाबले में खड़ा होगा। दूसरी बात जो मुझे बड़ा दुख है वो बात है कि फौज के हवाले से बड़ी एक तो चल रही है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि एक्सटेंशन शायद रुक गई है, कुछ लोग रुक जाएगी, कुछ लोग इस ख्वाहिश ये तो मैं कब से बता चुका हूं, और आप आरिफ अलवी साहब भी बता चुके हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी कि 2 महीने पहले गालिबन उन्होंने एक्सटेंशन हो चुकी है जनरल कमर जावेद बाजवा की। और नंबर 2, तो ये वो लोग सकून कर नंबर 2 अब जिनको लगता है कि एक्सटेंशन कहीं मामला रुका हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप है जो जिनकी आखिरी हरबों पे, उन्होंने तो कुछ नाम भी चला दिए कि अगले चीफ ये होंगे। तो एक हम मेजर जनरल हैं हमारे, DGMI हैं सरफराज साहब,
सरफराज सत्तार नहीं, वो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज पहले तो जो इतने तेजी में थे उन्होंने उनके नाम से चलाना शुरू कर दिया कि ये मेजर जनरल को चीफ आर्मी चीफ बना रहे हैं, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वाले लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल वो कहते हैं इधर मुक जाए, जल्दी मुक जाए। अच्छा, फिर उसके बाद अभी मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो देखा कि उन्होंने कहा कि सरफराज सत्तार साहब आर्मी चीफ हैं और नदीम हुसैन साहब जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ, करतारपुर पे आर्मी चीफ क्यों नहीं। हालांकि एक दिन पहले ये भी बाय द वे ये भी बहुत ज्यादा कि देखें जी ऑप्टिक्स बड़ी मैटर करती हैं। एक दिन पहले आर्मी चीफ करतारपुर से सारा देख के आए उस, और जो सारी उन्होंने सिक्योरिटी लगाई वो भी सिविल कपड़ों में भी थी। और फिर उन्होंने आर्मी सुना है कि वजीर आजम हाउस से हमें जब हमने पूछा तो पता चला कि वजीर आजम ने रात 10 बजे फोन किया आर्मी चीफ को कि आप सवेरे क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि भाई ये मैं जो हमारा था करना था कर दिया, ये सिविलियन गवर्नमेंट का काम है, आपको ओनरशिप लेनी चाहिए, आप वजीर आजम आप जाना ज्यादा बातें हुई और इस पे भी बात। अच्छा अगर अब हालत ये है कि अगर किसी दिन वो दोनों हाथ में हाथ डाल के देखा है फेक कर रहे हैं, शो दिखा रहे हैं, अगर इलेहदा हो जाए देखा है जनरल साहब से तो पहली बात ये है कि पहली बात ये है कि पहले मैं जनरल साहब का मौक़िफ़ जानूंगी इस वक्त इस घड़ी तक प्लीज खुदा के लिए इस पाक फौज को अपनी अफवाहों से दूर रखें। इस्लामाबाद और पिंडी के ड्राइंग रूम्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या स्पेकुलेशंस हैं और बड़ी थेरीज चल रही हैं कि कोई एक्सटेंशन रुक जाएगी या हुई नहीं। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट जो हैं वो कंफर्म कर चुके हैं कि उन्होंने खुद दस्तखत किए हैं आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पे, लेकिन फिर भी ऐसी बातें। सो ये माजरा क्या है, ये क्यों? और वज़ीर आज़म की छुट्टी पे चले जाने को भी एक अलग उनको मौका मिल गया बातें करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये धरना चल रहा था मौलाना फजलुर रहमान वाला, तो आपको याद होगा कि उसमें उस धरने के दौरान 2 दफ़ा स्टेटमेंट्स दी थी DGISPR ने, और एक स्टेटमेंट बड़ी वाज़े दी थी जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े कहा था कि हमारी आईनी जिम्मेदारी और हम इस हुकूमत के पीछे मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। ये बात उन्होंने साथ ये भी इसके साथ क्वालिफाई करने के लिए कहा कि एक तरफ तो ये आईनी जिम्मेदारी, दूसरे उन्होंने कहा कि जहां तक सियासत का ताल्लुक है हम न्यूट्रल हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए था कि हुकूमत जहां तक एक आर्मी के ऊपर एक आईनी जिम्मेदारी आयद होती है उस लिहाज से वो उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और फिर हर चीफ ने बार बार कहा कि हम चाहते हैं, हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, जमहूरियत के साथ हैं। लेकिन ये शकूक व शुबहात पैदा करना ये उन लोगों की एक ख्वाहिश है जो चाहते हैं कि कहीं कोई तमाशा बने। बहुत सारे इसमें मीडिया के भी लोग शामिल थे, सियासतदान भी और भी जिनके ख्वाहिशात थी। वो धरने के दिनों में भी आपने देखा कि वो जिस शौक और जिस जज्बे के साथ मौलाना के गिर्द होते थे, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तो उस तरफ रुख जा नहीं रहा जिधर उनकी तवक्को थी कि शायद कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अफवाहों का बाजार गर्म है। बिल्कुल आर्मी अपना काम कर रही है और आईनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है, जिसमें कि बड़ा वाज़े है कि यह हुकूमत मौजूद है और इस हुकूमत को जब तक किसी आईनी जरिए से कोई पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत कोई नहीं हटाता, यह हुकूमत मौजूद है और आर्मी उसके साथ है। और वो आर्मी साथ है सिर्फ अपने आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, और उसके लिए हुकूमत से हदायत तो लेती है। लिहाजा इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो कुछ भी होता है ये अफवाहों को जब बाजार है उसमें उसको आर्मी से, आर्मी चीफ से, किसी न किसी से जोड़ दिया जाता है और फिर ये मसला बन जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ख्वाहिश तो किसी की हो सकती है लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। सही, ख्वाहिश हो सकती है और ख्वाहिश पे ही बहुत सारी खबरें आजकल बनाई भी जा रही हैं। अच्छा, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं, ये आपको वाकई लगता है, क्योंकि कल भी हम इस पे तज्जिया जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये विन विन सिचुएशन हुई है दोनों के लिए। किस तरीके से भट्टी साहब की हुकूमत शायद चाहती ये थी कि जाएं, लेकिन वो डील का तासुर भी नहीं देना चाहते थे, तो वो डिसाइड उन्होंने ये किया कि अगर अदालत में जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, PMLN को अदालत में जाना चाहिए, अदालत जाने की इजाज़त दे दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त ही देखिए, अदालत ने की शर्त को मुस्तरद कर दिया है और हमारी जो बात है वो मानी गई। तो PMLN और PTI दोनों के लिए कल विन विन सिचुएशन थी, आपको लगता है? हाँ, अच्छा, इससे पहले फिर एक इस पुरमसरत से पहले मुझे, क्योंकि कभी इस पे बात नहीं की, इसलिए
یعنی جب پارلیمان میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف 4 سال میں اتنا سینٹ میں نہیں آئے جتنے قمر جاوید باجوہ آرمی چیف 1 مرتبہ سینٹ میں گزار کے آئے. یہ ہے ان کا. اور 25 مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ڈیموکریسی کے ساتھ ہوں, جمہوریت کے ساتھ ہوں, جمہوریت چلے گی, میں حکومت کے ساتھ, حکومت جس کی بھی ہو. پھر پارلیمانی وفد ملنے گیا GHQ میں, تب بھی انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں, میں آئین کے ساتھ ہوں, پیچھے کھڑا ہوں. پھر اس کے بعد یہ اب جب ہم ایک ملاقات ایک ہماری ہوئی, اس میں بھی سارے کھل کے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہوں. اس کے باوجود افواہیں, اس کے باوجود یہ سارا کچھ, اور اب یہ مولانا صاحب آئے 11-12 دن کے بعد ٹھس ٹھسا ہو کے پانی کا بلبلا اور نکل گئے. اب لاشا اٹھا ہوا ہے, پلان اے کا اور پلان بی سڑکوں پر ہیں. یعنی یہ سارے کیوں نہیں بیٹھتے کہ اب وقت ہے, بیٹھیں اور بیٹھ کے اگلا الیکشن ایسے انتظامات کریں, اپنا مشینیں لائیں, اپنے بندے لائیں, اپنے قانون بنائیں, اور اس کے چیئرمین نیب لگانا ہے, اس کے بعد تنگ ہو جانا ہے, قانون بنانے ہیں, تنگ ہو جانا ہے, چیف الیکشن کمیشن لگانا ہے, تنگ ہو جانا ہے. مشینیں نہ نواز شریف نہ پیپلز پارٹی, 4 سال ان کے 5 سال ان کے, مشینیں ٹیسٹ ہی نہیں کی. پھر آپ کا سوال تھا کیا چودھری برادر, آپ کو بڑے آج کل ویسے چودھری برادران یاد آ رہے ہیں, لیکن وہ خود خبروں میں ان کو رہنے کا آرٹ آتا ہے آج کل, پھر آگے اس پہ بات جاتے ہیں. لیکن ہم میں کہی تھی کہ ون ون سچویشن رہی دونوں کے لیے. ایک تو سب سے پہلے تو ہے کہ اللہ نواز شریف صاحب کو صحت دے, نمبر 1, اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے گو کہ اس پہ بڑے اعتراض ہیں, لیکن ان کو فائنلی من مرضی, مجھے خوشی ہے کہ من مرضی کا ڈاکٹر لارنس مل گیا, اور اس کے بعد بوسٹن چلے جائیں گے. یعنی 2 مرتبہ کے وہ CM, 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر, اور اس کے بعد وہ الحمدللہ ایک ڈاکٹر نہیں جن کے پاس علاج کروا سکیں, ایک ہسپتال کا بیڈ نہیں جان لیٹ سکیں. قائد اعظم کی میں بات نہیں کرتا, قائد اعظم بڑے لیڈر ہیں, قائد اعظم کمال کے لیڈر ہیں, یہ باقی سیاستدان ہیں, قائد اعظم اکلوتا لیڈر ہے ہماری پوری ہسٹری میں ابھی تک 72 سالوں میں. قائد اعظم میں نے بھی زیارت میں آخری لمحے تک یہاں رہا, ان کو بھی کہا باہر جا کے علاج کروائیں, نہیں گئے. اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ میں صرف ان کو سنانے کے لیے نہیں, یہ سشما سوراج جو ہماری دشمن ملک کی ہے, ان کو جب ان کے گردے فیل ہوئے تو ان کو کہا کہ اب باہر چلی جائیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آج باہر چلی گئی تو میرا کیا ہوگا, میرے ڈاکٹرز اور میرے اسپتال سے میرے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اٹل بہاری واجپئی ادھر, منموہن سنگھ ادھر, امیتابھ بچن ادھر, یعنی وہ اتنے اپنے ہسپتالوں کو کرتے ہیں, اور ہمارا ایک ہوتا ہے وہ ادھر سے نزلہ زکام ہوتا ہے تو وہاں, اور لندن میں, اور وہیں ڈاکٹر لارنس 17 سال, یعنی بڑے فخر سے بتا 17 سال. میں دیکھ رہی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کو یاد ہے نا, وہ ہسپتالوں کا افتتاح کرتے تھے کانا میں, ایک جگہ پہ انہوں نے کہا بڑا عظیم ہسپتال ہے, صرف 100 بیڈ کی وجہ سے نہیں, یہاں پہ پتہ نہیں کون سی جدید مشینری ہے, کون سے جدید آلات ہیں. انہوں نے ایک تو بڑے خوبصورت کہا تھا کہ ہم جو پنجاب کے اسپتال ہیں یورپین اسپتالوں کے برابر ہیں. نمبر 2, جتنے نواز شریف صاحب کی کیئر, صحافت, سیاست اور اس قوم نے کی ہے, اس سے 5% میری کر دیں, تو اب یہ ون ون سچویشن ایک بریک لینی, پھر واپس آتے ہیں, پھر جنرل صاحب سے اسی حوالے سے تجزیہ ان کا جاننے کی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر لیا, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے جنرل صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ اتحادیوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسے ٹائمنگ پہ ایسے بیانات آ رہے ہیں, MQM کے حوالے سے بھی اور PMLQ کے حوالے سے بھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی وہی اسپیکولیشنز ہیں صرف اور صرف, یا پھر کوئی صداقت ہے کہیں نہ کہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو چودھری برادران نے بیانات دیے ہیں وہ تو پیورلی ایک ہمدردی کی بنیاد پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت بڑے زیرک انسان ہیں, دور اندیش ہیں, ان کو غالباً اندازہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ کافی زیادہ ہو سکتا ہے. ایک سینسیٹیو ایشو ہے, انسانی ہمدردی کے نام پہ کافی ساری ہمدردی سمیٹی بھی ہے نون لیگ نے, اس کا چرچا بھی بہت کیا ہے. دن رات یہ کہا گیا کہ جناب میاں صاحب بالکل بہت ہی کرٹیکل ہیں, اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اتنے کرٹیکل, اور انہوں نے ادھر یہ مقدمہ بازی شروع کر دی اس پہ. اگر کرٹیکل تھے تو ان کا باہر لے جانا ضروری تھا, پہلے باہر چلے جاتے, بعد میں پھر یہ مقدمہ بازی ہوتی رہتی یہاں پہ, اور اب بھی مقدمے کا جو رزلٹ نکلنا تھا نکلتا وہی. لیکن یہ کہ آج دن تک میاں صاحب یہی ہیں, تو لگ یہ رہا تھا کہ
باقی دونوں پارٹیاں یہ تو سیاست کر رہی ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس چیز سے متاثر تھے، ان کو خیال تھا، جس میں چودھری برادران بھی تھے، کہ اگر یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا فالو آؤٹ جو ہے وہ شاید حکومت کے بس میں نہ ہو، سمیٹنا ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو اس لحاظ سے ایک اچھی تجویز تھی کہ آپ اس چیز کو طول نہ دیں، اور اگر حکومت ان کو جانے دیتی تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں اونس اس کا ملبہ انہی پہ ہی رہنا تھا، نواز شریف پہ ہی، کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو بالکل بڑی اچھی بات، نہیں آتے تو بہر صورت نہ کیس ختم ہونے تھے نہ سزا ختم ہونی تھی، تو کسی وقت تو پھر آتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگوں نے کہیں. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بلیک میل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کی یہاں پہ میرا غالباً 5 یا 6 سیٹیں ہیں تو 2 وزارتیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، یعنی ٹوٹلی ڈسپرپورشنیٹ. تو وہ آگے بھی کچھ نہ کچھ وہ اگلوانے کے چکر میں رہتے ہیں، لہٰذا میرا خیال انہوں نے بھی اس موقع کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، یعنی پی ایم ایل کیو کا تو نہیں، لیکن ایم کیو ایم کا آپ کو لگتا ہے کہ بلیک میل کرنے کی کوئی نہ کوئی کہیں کوشش ہوئی ہوگی. ادروائز تو جنرل پاشا جو ہیں وہ ان کے بندے توڑ رہے تھے، پی ٹی آئی میں ان کو شامل ہونے کا کہہ رہے تھے. علیم خان، جہانگیر ترین، سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے توڑا. کیانی صاحب سے ان کی شکایت کی گئی. مجھے یہ بتائیں اوریہ صاحب کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آج چودھری پرویز الہی صاحب، یہ فیکٹس ہوں گے، فیکچولی بالکل کریکٹ باتیں ہوں گی، لیکن ابھی ان کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ٹائمنگ کتنی آڈ آپ کے نزدیک ہے؟ اس سے وزیر اعظم صاحب کو، پی ٹی آئی کو، جس جماعت کے اتحادی ہیں، ان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ دیکھیں، ٹائمنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. جس وقت مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی تیاری ہو رہی تھی، ٹائمنگ اسی وقت ہی بہت زبردست ہو گئی ہوئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں بھی ہم نے تبصرہ کر رہے تھے کہ مولانا جو ہیں یہ خود تیار نہیں ہوئے. دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ مولانا جیسا کیلکولیٹڈ آدمی اس سارے کے سارے پروسیس کے اندر جو کہ دھرنا لے کے نکلے گا، وہ کیا حاصل کر سکتا تھا؟ وہ اپنے لوگوں کو خوار کرتا ہوا یہاں پہ آ کے لے پہنچے گا. کیا وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا کے پی کے کا؟ کیا اس کو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ مل جاتی؟ کیا اس کو کوئی فیڈرل منسٹری مل جاتی؟ کیا کوئی گورنر لگ جاتا؟ کیا وہ پرائم منسٹر لگ جاتا؟ یا اگر وہ دھرنے کی بنیاد پہ استعفیٰ لے لیتا اور اگلا الیکشن بھی ہو جاتا، تو کیا اگلے الیکشن کے بعد مولانا کے چانسز تھے کہ وہ اس ملک کے اندر ایک اتنا بڑا لیڈر کے طور پہ ایمرج ہو جاتے؟ مولانا کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا. مولانا بیسیکلی ایک تیار ہو کے یہاں آئے تھے، اور تیار کیا گیا تھا، ایک نہیں کئی مختلف طاقتوں نے اسے تیار کیا تھا، جس میں اندرون ملک بھی تھی اور بیرون ملک بھی تھی، اور انہوں نے اپنا ایک مفاد کے حساب سے اس کو آگے بڑھانا تھا اور وہ وہاں تک لے کے آئے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولانا کے دھرنے کے بغیر اتحادی جو تھے وہ کسی طور پر بھی اس طرح کی زبان بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر مولانا کا تھریٹ موجود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جناب آج اسلام آباد جو ہے انڈر تھریٹ ہے، وہ کل کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں مسئلہ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ نکل جائے گا، تو پھر اس کے بغیر یہ کام عمران خان صاحب کو قائل نہیں کیا جا سکتا تھا. اس خوف کا جو خوف اس وقت ایک مسلط کیا گیا. عمران خان کی پالیٹکس کے بارے میں، اس کی سیاست کے بارے میں، اس کی اس گزشتہ 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں بہت سیریس قسم کی لوگوں میں گفتگو ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس 1 سال کی کارکردگی جو ہے اس کے اندر کچھ چیز تبدیلیاں آنی چاہیے. مثلا میں ایک بات بتاؤں، میں بیوروکریسی سول ہو یا ملٹری، یہ دونوں کو آپ جنرل صاحب بھی بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے گا، یہ دونوں بنیادی طور پر سٹیٹس کو کے قائل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چیز جو ہے گڑبڑ کہیں نہ ہو جائے، چیزیں آرام سے اسی طرح جیسے ہے چلتی جائے. ان کے ہاں نزدیکی ہوتے ہیں کہ بہت بڑا ابرپٹ سٹیپ لینے کے وہ قائل نہیں ہوتے کسی طور پر بھی. وہ نہیں چاہتے کہ ایک دم ایسا لے لیا جائے، سٹینڈ پوائنٹ لے لیا جائے، ایسی جگہ ایسا موقف لے لیا جائے جو کل ان کے ہی گلے میں پڑ جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. مطلب ذوالفقار علی بھٹو کو بھگت چکے ہیں، آج تک بھگت رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو اس وقت ہیں بڑے آرام سے نکل سکتی ہیں، ان کو لے جانے دیا جائے. ایک تو یہ ایشو تھا. دوسرا، پنجاب کے بارے میں بڑی سیریس قسم کی صورتحال تھی کہ پنجاب کے بارے میں اکثر ہے مسئلہ، پنجاب بنیادی طور پہ امیج پہ چلتا ہے، پنجاب ڈیولپمنٹ پہ بھی نہیں چلتا. جو بندے آج تک امیر محمد خان کو کہتے ہیں جی کیا بات ہے، کیا گورنر تھا، جو کہ ٹوٹل سر سے پاؤں تک ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک،
وہ اس پنجاب کے ساتھ آپ کیا کریں؟ میں آپ کو واقعہ آپ اندازہ کریں کہ آپ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر لگ جائیں نا، تو جب تک آپ لوگوں کو 4 ڈنڈے نہیں ماریں گے، جب گالیاں نہیں دیں گے، آپ کو سمجھتے ہیں یہ اچھا نر قسم کا افسر ہی نہیں ہے. تو پنجاب میں امیج پرابلم تھا. ایک شریف آدمی وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ پرویز لائی صاحب جہاں ایک طویل عرصے سے چاہتے تھے امیج پرابلم جو بیٹھے، تو بہت اب وہ استعفے کی جیسی کوئی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پنجاب پہ بجلی گرے گی. بجلی گرے گی. رائٹ. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بیانات دینے کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ پنجاب ہو سکتا ہے، پنجاب کے حوالے سے ان کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں کچھ، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پاشا صاحب کے حوالے سے یہ تو ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے چودھری برادران کل ان کے بندے توڑے جا رہے تھے، پرسوں ان کے ساتھ بندے ملائے جا رہے تھے، اور یہ وہ نہیں بتاتے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یعنی میں اپنا بتا کے چلا جاؤں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ نہیں کروں گا کہ پچھلے موڑ پہ میں نے کیا کیا ہے. کاف لیگ جب بنی، جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ آئے، اس وقت کمال کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ سارا، اور پھر اس کے بعد جب یہ زوال ہوا تو وہ ہسٹری ہے. دوسری بات، چودھری برادران جو ہیں وزادار آدمی ہیں، رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. مرگ، غم، خوشی، غم، مرگ، زندگی، اس پہ کوئی دشمنی بھی نہیں کرتے. یعنی چودھری شجاعت کا ایک بڑا مزے کا وہ واقعہ ہے، وہ تو بڑا کہ ایک دن وہ انہوں نے جرنلسٹ کو کہا کہ نواز شریف وغیرہ جا رہے ہیں، جب وہ جو ڈیل کر کے مشرف ہے، انہوں نے کہا کہ تھانوں کیوں پتہ چلیا چودھری صاحب؟ کہندے نہیں، انہیں سامان پیک کر لیا. تو انہوں نے کہا سامان ماڈل ٹاؤن تو ویسے ہی پیک ہے. انہوں نے کہا نہیں، انہیں اے سی بھی لا لینے. تو انہوں نے کہا اے سی لا لینے کوئی نہیں، موسم بدل. انہوں نے کہ انہیں ایک کٹ دی چنائی بھی کر دیتی ہے، وہ جتنے اے سیاں دے وہ کھپے جائے نا، اتنے ایک کٹ دی چنائی بھی کر دیتی ہے. تو وہ جا رہے ہیں چودھری شجاعت. اور پھر حمزہ کا خیال رکھا انہوں نے پیچھے، جیسے وہ خواتین کا ان کا خیال رکھا، گھر کا خیال رکھا. اور مزے کی بات، بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو لاسٹ ڈے پریس کانفرنس کرنے گئیں اور سامان لے کے ان کے گھر سے نکلی اور انہیں نہیں بتایا کہ میں کدھر جا رہی ہوں. یعنی ان کے لاسٹ ڈے گھر سے نکلا. تو وہ یہ ہے. اور اس چودھری برادران کا، چودھری پرویز الہی، میں تو اگر مجھے آپشن ملے تو میں کہوں کہ چودھری پرویز الہی کو آپ سی ایم پنجاب بنا دیں. اچھا، یعنی اگر میری چوائس، وہ کہیں نہ کہیں ان کے جو بزدار صاحب کے سی ایم ہونے پر کچھ ریزرویشنز ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی یا کی گئی تھی جس کی آڈیو بھی آ گئی بزدار صاحب، وہ گورنر صاحب کے حوالے سے بھی، جس میں وہ بات کر رہے تھے. ہاں، تو اب دیکھیں نا، یعنی اس وقت جو لاٹ ہے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی، بیسٹ چودھری پرویز الہی. اگر آپ نے مسلم لیگ نون کا وہ جو اوریا صاحب کہہ رہے ہیں پرسیپشن پہ ہمارا پورا دنیا، خیر صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا گورنر تھا، وہی پرسیپشن چلی جا رہی ہے. رامے صاحب جتنے بھی وہ امیر آدمی ہوں گے، کیا پینٹر آدمی تھا، کیا فقیر آدمی تھا. ایون اوریا مقبول جان صاحب، یعنی یہ آج پڑھنا بھی چھوڑ دیں تو ہم انہیں فاتح غرناطہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہسٹری ساری ان کو ہی آتی ہے، پرسیپشن پہ قائم. تو اب یہ پورا ایک ملک پرسیپشن پہ. چودھری پرویز ایک بیسٹ آدمی ہے اس پوری لاٹ میں. اگر مجھے چوائس ملے تو چودھری برادران آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک، اور کھڑے رہیں گے. چودھری برادران کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر آج عمران خان ہوتے نواز شریف صاحب کی جگہ، خدا نہ خواستہ، اور ان کی طبیعت خراب ہوتی اور نواز شریف ان کو روکتے تو چودھری برادران یہی بیان دیتے. کیونکہ چودھری شجاعت، اور بلکہ چودھری شجاعت کو وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پرویز الہی نے کیا کہ بھائی جان کوئی زیادہ ہی ہو گیا نواز شریف نال. تو انہوں نے کہا نہیں وہ بیمار آدمی ہے، تو بیمار آدمی دے تسی کرنا چاہیے. ویسے عمران خان کی بھی خوبصورتی دیکھیں کہ چودھری شجاعت مرتے بچے اور واپس آئیں، ابھی تک پوچھنے نہیں آئے. یہ پھر عمران خان یہ تو پھر وہ پی ایم ایل این بھی گلے کرتی ہے کہ عمران خان صاحب گرے تھے تو نواز شریف صاحب تو ملنے چلے گئے تھے ان کی تیمارداری کے لیے. اچھا پتہ کیا، میں اکثر کہتا ہوں مجھے 2 عمران خان بڑے پسند ہوتے. ایک کہ کہتے کہ بیمار آدمی ہے، میرا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن آتے قوم سے خطاب کرتے، گلدستہ بھجواتے، خود ملتے اور کہتے میں خود ایئر ایمبولینس دوں گا، بھجواؤ. دوسرا کھڑے ہو جاتے، یہ مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، میں 2 نہیں 1 پاکستان ہے، میں کس طرح اس کو رعایتیں دوں؟ ادھر میں نے سارا کچھ کر دیا، اسی سے نام نہیں ہٹواؤں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کے لیے اب دھرنا ختم ہو گیا. چلے مولانا صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں. ویسے دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے جس طریقے سے فزل آؤٹ ہوا سارا معاملہ، فیڈ آؤٹ ہوا، یہ انہوں نے ایک فیس سیونگ کے لیے شاہراہیں بند کرنا اور یہ سب کچھ کام شروع کر دیا پلان بی کا، جس کو نام دے رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ نہ چلا تو پلان سی پہ جائیں گے، لیکن پھر بھی استعفیٰ ہی مطالبہ، استعفیٰ ہم لے کر آئیں گے. مولانا صاحب
کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں؟ تو اگر یہ کہا جائے ان کا دھرنا ناکام ہو گیا تو وہ غلط نہیں ہوگا؟ جی دیکھیے, بظاہر تو یہی ہے کہ اگر مولانا استعفیٰ مانگ رہے تھے اور جب وہ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, تو پھر ان کی موجودگی کا کچھ احساس تھا لوگوں کو. لیکن جب آپ پروونسز میں چلے گئے, بڑی دور دراز جگہوں پہ, تو بالکل پھر تو وہ کوئی پریشر رہا ہی نہیں حکومت پہ, فیڈرل گورنمنٹ پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے. اگر کوئی چانس تھا پہلے تو اب تو وہ بالکل نہیں رہا کہ ان کو کچھ مل جائے وہاں سے. اور جو لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے, کہیں سڑک روکی ہے, تو وہ صوبائی حکومتوں کا مسئلہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اس کی میرا خیال ہے ویسے بھی پرواہ نہیں ہوگی, صوبائی حکومتیں جانے اور وہ جانے. لیکن اس سے قطع نظر مولانا ایسے ہی اٹھ کے جانے والا بندہ نہیں ہے. یہ انہوں نے جو پروٹیسٹ کی ہے, یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک دکھاوے کا قصہ ہے کہ ایک ٹیپر آف کر دیا, یعنی ایک فیس سیونگ ارینجمنٹ کے تحت آہستہ آہستہ وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. ابھی بھی آپ کی نظروں سے دور ہو گئے تھوڑا, لیکن جو میں نے ان کو کیپٹل میں پھرتے دیکھا ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے پھر بھرا رہے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب جس طرح وہ ایڈریس کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ کوئی خفیہ پٹاری ہے جس میں کچھ ہے جو وہ ہمیں نہیں پتا چل رہا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ مولانا کچھ لیے بغیر گئے. اچھا, تو یہ میری پرسپشن تو یہی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ وہ ہے کیا, لیکن لازمی بات ہے کہ مولانا خالی ہاتھ نہیں جانے والا بندہ. وہ ضرور کوئی ایسی چیز ہے جس نے ان کا روح خوش کر دیا ہے, مطمئن کر دیا ہے, جس سے ان کے طبق خاصے روشن نظر آ رہے ہیں. تو میں نے تو ان کو بڑا کانفیڈنٹ اور بڑا بات چیت کرتے دائیں بائیں بڑا خوش دیکھا ہے. اس سے لگتا یہی ہے کہ دھرنا ان کی حیثیت میں کامیاب رہا ہے. جہاں تک میں ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے دیکھوں تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں ہمارا کشمیر کا مسئلہ تباہ کر دیا مولانا نے. ہمارا تو نقصان ہی کیا, لوگ بھی خوار کیے, سڑکوں پہ بھی لوگ رولے. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ جو ہم نے بات چیت کرنی تھی وہ ختم ہو گئی. لوگ سارا میڈیا اسی چکر میں پڑا رہا. تو وہ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے جو ہوا. باقی مولانا خوش ہیں, وہ لگتا ہے کہ اپنی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے گئے. صحیح ہے, بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور یہ سب مولانا صاحب کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ what did he actually gain, انہوں نے کیا حاصل کیا؟ وہ انڈرسٹینڈنگ جس کا ذکر بار بار چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں, گو کہ مولانا نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے, لیکن وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے جو انہوں نے حاصل کیا اس سے؟ دیکھیں, مولانا نے ایک لانگ ٹرم صورتحال ہوئی ہے, اور وہ مولانا کا معاملہ یہ تھا کہ مولانا پاکستان اور بیانڈ پاکستان ان کا ایک انفلوئنس تھا, خصوصاً افغانستان کے اندر. اور مولانا کچھ عرصے سے اس کے معاملے میں خاصے اگنور ہو رہے تھے. مثلا طالبان کی جو ریسنٹ نیگوسیشنز اگر مولانا اقتدار میں ہوتے تو مولانا کے اس وقت ٹھیک ٹھاک ان کا تعلق اس کے اندر ہوتا, اور وہ بیسیکلی لنچ پن کی حیثیت رکھ رہے ہوتے. آپ اندازہ کریں کہ خواہ مولانا فضل الرحمان ہو یا محمود خان نچکتئی, یہ دونوں جو ہیں یہ افغانستان کی معیشت اور افغانستان کی علاقے سے بالکل علیحدہ ہو کے زندگی گزار ہی نہیں سکتے. ان کے لوگ, ان کے تمام ووٹر جو ہیں, ان کا سارا رزق جو ہے وہ سمگلنگ سے وابستہ ہے. چمن میں ہو, تورخم میں ہو, باڑا میں ہو, کسی اور جگہ پہ ہو, وہ سارے کا اسمگلنگ نہ بھی ہو تو کاروبار ہے, وہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا کاروبار ہے. تو ان ساروں کو یا افغانستان کی گورنمنٹ سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں یا طالبان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. تو مولانا کبھی طالبان کے ساتھ ہوتے تھے, جب وہ گورنمنٹ میں تھی, جب نہیں ہوتی تھی تب بھی طالبان ہوتی تھی, انفلوئنس رہتا تھا ان کے لوگ کا. ایک تو یہ تھا کہ ان کو یہ بات انہوں نے منوانی تھی کہ مجھے بیچ میں رکھا جایا کرے. دوسرا یہ تھا کہ بلوچستان میں 1988 آنورڈ, بلکہ 1971 کی جو گورنمنٹ تھی, جب عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ کو توڑنا پڑا تھا, تو مولانا کے دو لوگ جو تھے ان کو اکبر بگٹی نے توڑا تھا, اپنے ساتھ ملایا تھا, اور عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ ختم کی تھی. تو مولانا کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں تو لفٹ نہیں کرائی, آپ نے وہ سارے کے سارے کو ساتھ ملا کے بٹھا لیا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کانفرنس صاحب کے مسئلے حل کر دیں گے, آپ نے ہماری پالیٹکس ڈبو دی. تو یہاں پر بھی ایک دوبارہ ان کا ایک یہاں پر بلوچستان میں کچھ 2-3 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا جو ہیں کوریڈور آف پاور میں آ جائیں گے. تیسرا معاملہ ہے اس وقت فاٹا کا.
فاٹا میں اب نئی انوالومنٹ جب ہوئی ہے تو مولانا کچھ لوگ لے کے وہاں آئے ہیں. اب مولانا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی فاٹا کے اندر یہ جو فورسز ہیں ان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ان کو ساتھ رکھے اور ان کو یہ ان کے مقابلے میں کھڑا کرے, کیونکہ ظاہر بات ہے اس علاقے کے اندر کل کو مولانا نے ووٹ لینے ہیں, جیتنا ہے, ورنہ کوئی اور ویکیوم فل کر لے گا. یہ تو 3 ان کے مسئلے تھے کہ جو نظر آتے ہیں جو ان کو مل جائیں گے. باقی معاملات دوسروں کے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اب میں بات صحیح بھٹی صاحب کی کہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے پرویز لائی کے ساتھ بھی کام کیا. میرا خیال ہے جس بندے نے بھی عمران خان کو پہلے دن یہ مشورہ دیا تھا کہ چودھری پرویز لائی کو نہ رکھا جائے, حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی کے کافی لوگ تھے, انہوں نے عمران خان کا بیسیکلی پنجاب کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ 1 سال کے اندر امیج خراب ہو گیا. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ووٹ بینک جو ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک جو ہے نواز شریف کا ہے. میں کہتا ہوں غلط بات ہے. نواز شریف کو 4 سال کے لیے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ مل جاتا, میں دیکھتا ووٹ بینک کدھر جاتا ہے. اس کو شہباز شریف ملا تھا, شہباز شریف نے کام کیا, کام کیا تو وہ پورٹرے ایسا کرتا تھا کہ میں کام کرتا ہوں. پورٹرے ایسا کرتے تھے, یہ ٹھیک ہے کہ ایک صحیح ہے. ایک نتیجہ یہ بھی نکل آئے گا کہ پرویز لائی صاحب جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ میں آ جائیں گے. گورنمنٹ میں آ جائیں گے. اچھا یہ بھی بڑی خبر ہے, کیونکہ پہلے بھٹی صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں مونا الہی کو کیونکہ وزارت نہیں ملی تو شاید اس وجہ سے, یہ بھی اس کی تردید بھی کی چودھری پرویز الہی نے خود کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی پھر سے کابینہ کی ریشفلنگ کی باتیں چل رہی ہیں, کے پی کے کی بھی, پنجاب کی بھی. پنجاب کے پی کے یہاں بالکل کیبنٹ کریں, ریشفل کریں, لیکن جس طریقے سے بزدار صاحب کا ذکر ہوا, یا آپ جن کو کیا کہتے ہیں آپ ان کو, وسیم اکرم بزدار پلس, وہ وسیم اکرم پلس اور وہ بزدار پلس محمود خان صاحب, یعنی کہ جب تک ان کی تبدیلی نہیں ہوتی آپ ابھی بھی کنونسڈ ہیں کہ پھر کچھ چینج نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران 18ویں ترمیم کے بعد مرکز میں عمران صاحب کے پاس 4-5 وزارتیں ہیں, وہاں وہ بندے جتنے بھی چینج کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کیا پڑے گا, ان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان وہ بدلنا پڑے گا, ارباب شہزاد کو بدلنا پڑے گا, عشرت حسین کو بدلنا پڑے گا, رزاق داؤد کے پاس 5 وزارتیں ہیں اور مجھے کوئی کام بتا دیں, بدلنا پڑے گا. پٹوار اور پولیس اصلاحات کرنی پڑیں گی فوراً. محمود خان کو بدلنا پڑے گا, بزدار صاحب کو بدلنا پڑے گا, یہ صرف بدل دیں. آپ کو پتا ہے نا پی ایم آپ کی اس بات سے چڑھ جاتے ہیں, بزدار صاحب کی پچھلی میٹنگ میں بھی چڑھ گئے تھے. پچھلی میٹنگ میں انہوں نے مجھے کہا تجھے لگا دوں, اور میں نے اس کے بعد کہا بزدار صاحب ٹھیک ہے, بھٹی کو لگا دو سب صحیح ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب پہ میں بات کروں کہ مولانا صاحب ریلیونٹ ہو گئے ہوں گے, اپوزیشن کے مین سیاستدان بن گئے ہوں گے, بات میں وزن اب ان کا ہوگا, کچھ یقین دانی بھی ہوگی جو اوریا صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ لو دو بھی ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ مولانا صاحب ناکام و نامراد گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ مولانا صاحب کی 2 تھی. اگر تو انہوں نے نواز شریف کو گھر بھجوانا تھا تو پھر تو کامیاب گئے ہیں, اگر انہوں نے عمران خان کو گھر بھجوانا تھا تو ناکام گئے ہیں. دوسرا کیوں غلطیاں مولانا صاحب نے کی زندگی میں, پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑے بغیر نکلے. غلطی کیا کی, خود کو انقلابی سمجھ لیا. غلطی کیا کی, جھوٹا مذہبی کارڈ, جھوٹے مذہبی فتوے. اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ نہیں پکڑا, تو یہ غلطی کی. ہاں یہ غلطی ان کا ہمیشہ, انہوں نے ایسے کیا کہیں نہ کہیں ہاتھ خود کو انقلابی سمجھ لیا. غلطی کی ہے نہیں, بائی ڈیفالٹ سافٹ ویئر نہیں ہے نا. سولو فلائٹ لی, غلطی. استعفے نئے الیکشن جیسے ناممکن وہ کیا مطالبے, غلطی. ایسی بڑھ کے غلطی. تو لہٰذا 11-12 دن میں ٹائم فیش ہو کے ہم گلیمرائز کرتے ہیں مولانا کو. مولانا کی مہربانی کہ وہ کراچی سے اسلام آباد پرامن پہنچے, مگر اب وہ پرامن نہیں ہے. اب ان کو ذرا خوف خدا کرنا چاہیے. یہ غریب آدمیوں کی سڑکیں بند کر کے کیا کر لیں گے. اب آپ جتنا کچھ کر لوگوں کے نام آپ نے لیے, ان کی تبدیلی کی طرف جو ہے اچھا اگر وہی ہے نا کہ وہ لطیفہ چل رہا تھا کہ مولانا اگر چاند پی ٹی آئی کے کہتے ہیں ان کو بدلو, تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. رائٹ, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, جنرل امجد شعیب صاحب اور اوریا مقبول جان صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.